बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीनो दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़िर सामीन, ख़वातीन व हज़रात, आज हमने कोशिश ये करनी है कि आपको जो डिजिटल सरमायाकारी है इसके ऊपर आगाही दें, इसके ऊपर आपको इल्म फ़राहम करें कि ये कितनी महफूज है और कितनी गैर महफूज है। महफूज तो है, लेकिन सिर्फ आपको छोटे छोटे हमने टिप्स बताने हैं कि अपना जो पासवर्ड है, जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेज आते हैं, तो हर मैसेज को, हर वेब को विज़िट ना किया करें। और जो जितनी भी फ़्रॉड होते हैं, ऑनलाइन कह लें या डिजिटल फ़्रॉड जो होता है, वो सारे के सारे फ़्रॉड के पीछे हमारी अपनी सुस्ती होती है। कोई ऐसे नंबर से कॉल आना, या ऐसी आपको कोई पेज आपको लिंक भेजता है, या आपको वॉइस आ जाती है, या किसी मौके के ऊपर आप अपनी चीज़ों को ख़ुद महफूज नहीं रखते, किसी के ऊपर डिपेंड कर बैठते हैं, और वही बंदा जिसके ऊपर आज आप डिपेंड कर रहे होते हैं, कल वो आपके लिए फ़्रॉड का बायस बन सकता है, आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और जब हम डिजिटल की सरमायाकारी की बात करते हैं, तो इसके पीछे हुआ है इंटरनेट, कि जिसके आने की बिना पे ये सहूलियात का एक बहुत बड़ा अंबार हमें मिल गया, और फुकदान भी पैदा हुआ, क्योंकि जो काम नहीं होने चाहिए थे वो हम कर रहे हैं। मसलन मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेट अल्लाह पाक की बहुत बड़ी रहमत है, ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा इनाम है। क्योंकि हमारे जो अकाबिर थे वो किताबों के रेफरेंस लेने के लिए मीलों पैदल सफ़र किया करते थे। उस वक्त इस तरह की सवारियां भी नहीं थी। जदीद जो सरमायाकारी है, डिजिटल सरमायाकारी है, इसके पीछे इंटरनेट है। इंटरनेट 1960 में आता है, 1960 में आता है, और जो पब्लिक के अंदर ये सहूलत मौजूद होती है, हल्की फुल्की उसको हम कह सकते हैं, वो 1983 के अंदर आता है। और पहला जो वेब पेज है वो 1991 के अंदर पहला वेब पेज जो है, वेबसाइट जो है, वो लॉन्च की जाती है। और इसी तरह जो आम लोगों के पास जब इंटरनेट पहुंचता है तो 99 के अंदर इंटरनेट पहुंचता है। ऐसे जब हम देखते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस का आजकल बड़ा अरूज है, ऑनलाइन पहली जो क्लास है वो 2021 के अंदर हुई। और इस तरह आप जब हम इस इंटरनेट की बात करें, तो पहले मोबाइल का आना बहुत बड़ा इनाम था हमारे लिए, फिर स्मार्टफोन का आ जाना, फिर ये जो हमारा G4 है, अब 5 आगे आ रहा है, दुनिया वहाँ शिफ्ट हो चुकी है। इन तमाम चीज़ों को जब हमने आज डिस्कस करना है, तो फिर हमें मसनूई जो ज़हानत है उसके ऊपर भी हमने बात करनी है, ब्लॉकचेन जो है उसके ऊपर बात करनी है, सोशल मीडिया का जो मैंने पहले भी बात की कि उसको एक हद से ज़्यादा अपना जो डिजिटल सरमायाकारी है उसके अंदर आप इन्वॉल्व नहीं करना। फिर ई कामर्स जो है इसको भी हमने आज डिस्कस करना है। फिर साइबर जो वार होता है, जो कि जंग होती है, उससे भी आपने आपको बचाना है। और जब हम बात करते हैं कि ये रुकेगा कहाँ सिलसिला, तो ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है। हम सीखें या ना सीखें, लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। हम पहले ही मेरा ख़्याल है 200 साल पीछे रह चुके हैं जो दुनिया जहाँ पहुँच चुकी है। तो हमें स्पीड से दौड़ लगानी पड़ेगी, और स्पीड इस लेवल की होनी चाहिए कि मैं समझता हूँ कि 220 नहीं, 240 की हमारी स्पीड हो, तो तब जाके बात बनेगी। और सर्वे ये कहता है कि 2030 के अंदर 30% जो आलमी मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो इंटरनेट पे चली जाएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 30% तो इस वक्त जा चुकी हैं, और मेरा ख्याल है कि जो 60-70% जो 2000 अगले सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर ये सिस्टम इतना फास्ट है, इतनी दौड़ लगी हुई है, तो हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए, परखना चाहिए। आज जब हमने जदीद डिजिटल सरमायाकारी की बात करनी है, इस दुनिया की बात करनी है कि दुनिया है क्या, तो फिर हमने आज 3 एक्सपर्ट बुलाए इस मौजू के हवाले से। उनमें सैयद असगर नकवी साहब हैं, और इनके साथ मोहम्मद आसिफ साहब हैं। अली अब्बास साहब को आप माशाल्लाह पहले भी हमारे पास सुनते हैं, देखते हैं। तो मैं सैयद असगर नकवी साहब से ये सवाल करूँगा कि ये जो जदीद डिजिटल दौर में हम शामिल हो चुके हैं, ये इस पे थोड़ा सा मैं चाहूँगा एक ही सवाल तीनों हमारे गेस्ट अपने अपने अंदाज में जवाब दें। दूसरा सवाल दोबारा आपसे करेंगे। बहुत शुक्रिया आज मुझे बुलाने का।
یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو ہے یہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا استعمال تو ہے، لیکن جس طرح دنیا جتنی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے اس ٹائم ہم لوگ تو صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ڈیجیٹل ای کامرس جس میں ویب سائٹس کے اوپر خریدنا، اس کی ہم بات کرتے ہیں. لیکن آج کل دنیا آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے، جس سے انتہائی تیزی کے ساتھ جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بولا تو مصنوعی ذہانت اس پہ تمام دنیا سمٹ کے ایک کوزے میں بند ہو جاتی ہے. اور اسی طرح پھر بلاک چین جو کہ بہت زیادہ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ کرپٹو کرنسی کا تو لوگوں نے سنا ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے بلاک چین کی ٹیکنالوجی ہے. تو اس ٹائم میں خود آسٹریلیا سے میرا تعلق ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں پاکستان ہمارا جو ہے وہ کافی پیچھے ہے مقابلتاً جو کہ دنیا کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں. تو اس کے لیے میری صرف ایک جو ساروں سے ایک جو مشورہ جو میرا ایک ہوگا کہ ہمیں اس ٹائم اس ٹیکنالوجی کو، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے، ایڈاپٹ کرنا ہے، اور جتنی تیزی کے ساتھ سیکھیں گے اتنی بہتری ہوگی. جی سر، کیا فرمائیں گے آپ آصف صاحب؟ بہت شکریہ. السلام علیکم. جیسے کہ اصغر صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی جس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے، اگر ہم اس کو اس طرح سے اڈاپٹ نہیں کریں گے تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہم پہلے ہی پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں. تو ٹیکنالوجی کے اندر آپ دیکھیں گے، آپ کی آن لائن شاپنگ کی بات کریں، آپ ٹکٹ بکنگ کی بات کریں، آپ فوڈ کی بات کریں، آپ ٹریول کی بات کریں، جس کو بھی دیکھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں انٹینجیبل، یعنی وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑ گیا ہوا. اسپیشلی آج جو آگے دور آ رہا ہے اے آئی اور آٹومیشن کا دور ہے، اور بعض لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹیچ ہو گئے. بالکل ہمیں اس کو لینا پڑے گا. اگر آپ اس طرح سے اس کی اڈاپشن جو گلوبل پینیٹریشن ہو رہی ہے انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کو، جو ہمیں ایکسیسیبل بھی کر رہی ہے گلوبلی، اور ہمارے بزنسز کے اندر یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو ہم ڈیفینیٹلی جو ہماری دوڑ ہے اس ڈیجیٹلائزیشن اور گلوبلائزیشن میں، ہم اس میں پیچھے رہیں گے، اور ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور وقت کے ساتھ اور سب کے ساتھ اس کو مل کے لے کے چلنا پڑے گا. یہ بات سب کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. نقشبندی صاحب، آپ کے تعارف نے ایک تو بڑا مجھے خود نالج دیا. آپ نے بڑا اچھا ہسٹری کا جو ہے نا، جو تاریخ ہے اس کی، انٹرنیٹ کی اور ڈیجیٹل دور کی، یہ بتائی. میرے بھی نالج میں اضافہ ہوا آپ کی اس گفتگو سے. مہربانی. اس گفتگو میں آپ نے ایک بات کی، ہم نے آپ سے لی ہے. اچھا، آپ نے ایک بات کی کہ اس میں فراڈز ہو رہے ہیں، اس میں کوئی چیزیں ایسی ہیں، پاسورڈز کو آپ نے اس طرح کرنا ہے. میں اس میں نا ہیکنگ کا جو ہے نا وہ بات میں اس میں ضرور کرنا چاہوں گا. اقرار الحسن صاحب کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں ان کا پچھلے دن ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں ان کی وائف کو ایک کال آتی ہے کہ ہم HEC ادارے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کا ہم نے ڈگری اٹیسٹیشن کرنی. انہوں نے پھر پوری تحمید باندھی. بہرحال وہ ایک فراڈ کال تھی. تگڑے بندے کو تگڑے ادارے کے نام سے کال آئی. اچھا، وہی جو مجھے بھی پرسوں کال ایک آئی ایسی کہ جی ہم HEC سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کے جو ڈگریز ہیں وہ ہم نے اٹیسٹیشن کروانی. اسے ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک کوڈ بھیجتے ہیں. وہ کوڈ جب آپ ان کو واپس بھیج دیتے ہیں تو وہ آپ کا جو واٹس ایپ ہے وہ اسے ہیک کر لیتے ہیں ود ان نو ٹائم. تو یہ انفارمیشن لوگوں کے لیے ہے کہ کسی بھی ایسی کال کو آپ بالکل بھی اس کو سیریس نہ لیں، وہ ایک فراڈ ہے. علی بات صاحب، میں تو سب سے پہلے کام یہ کرتا ہوں کہ میں نمبر بلاک کرتا ہوں. ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات نا انسان ایسے حالت میں کبھی ہوتا ہے یا صبح کی حالت میں اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اس کو جلدی نہ کریں. پھر میرے ایک دوست کو کال آتی ہے، جی حالت غیر میں کیوں جاتے ہیں آپ؟ ہاں، پھر میرے دوست کو ایک کال آتی ہے کہ جی میں نے آپ کا جو بھائی ہے نا، اس نے ایک موٹر سائیکل پہ ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے، تو اس نے وہ چوری کر رہا تھا، وہ تھانے میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اتنے پیسے فوری بھیجیں، ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اس میں بھی آپ نے کوئی جلدی نہیں کرنی. یہ بھی ایک فراڈ کال ہے. ہمارے ایک دوست کو کال آئی تھی میری موجودگی میں جی، تو وہ کہتا ہے کہ اس کو خوب مارو اور زور زور سے مارو. انہوں نے مارنا شروع کر دیا اس کو، تو اس کو اور مارو. اسی کا میرا بھانجا ہی کوئی نہیں. ہاں بھانجا ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ پہلے آپ نے فوراً سے نا ڈیسیجن نہیں لینا، تھوڑا صبر کرنا ہے. کوئی ڈیسیجن نہیں لینا، سب سے پہلے آپ نے کسی سے مشورہ کرنا ہے کہ مجھے اس طرح کی کال آئی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. پھر ہم متعلقہ ادارے کے ساتھ رابطہ کریں، خود سے کوئی ڈیسیجن نہ لیں. آپ نے جیسے بات کی کہ انٹرنیٹ کی بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج کل تو جو سیلنگ ہے نا، دیکھیں نقشبندی صاحب، دنیا جب سے بنی ہے لوگوں نے اپنی پروڈکٹس جو ہے وہ سیل کرنی ہے. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، یہ بھائی بھی میرے کام کرتے ہیں آرگینک کا، ان کی 15 کروڑ سیل ہے مہینے کی، اور جو سارا وہ جو کام کر رہے ہیں وہ 15 کروڑ ڈالر یا پاکستانی؟ نہیں، پاکستانی روپیز. 15 کروڑ روپے پاکستان کی ان کی سیل ہے، اور جو ساری وہ سیلز ہے وہ انفلوئنسر سے کرواتے ہیں. آج کل جو دور ہے نا نقشبندی صاحب، وہ بدل گیا ہے.
پہلے ایڈورٹائزمنٹ ہوتی تھی ہورڈنگ پہ، اخبارات پہ اور ٹی وی کے ایڈز پہ. اب جو انفلوئنسرز ہیں وہ جو بات کہتے ہیں لوگ ان کی بات پہ عمل کر کے چیزیں وہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھی کمپنی ہے اگر جنہوں نے اپنی سیلز کو انکریز کرنا ہے. بات لمبی ہوگی. میں نے ابھی میرے بھائی کا چیلم تھا گاؤں کے اندر, تو میں نے سارے دوستوں سے کہا کہ کسی نے اب زحمت نہیں کرنی, کہ سارے دوست پہلے بھی گئے. تو اب میں نے وہاں کیا کیا, میرے پاس تھا وہ جو پرانا سلسلہ ہے پوسٹر لگانا یا فلیکس لگا دینا. جی تو میں نے جو میرا بجٹ تھا اس بجٹ کے اندر ہے تو میں نے اس کو بوسٹ کر دیا, اور وہ 15 کلومیٹر کم از کم ایریا آ رہا تھا. تو اپنے علاقے کا جو 15 کلومیٹر ایریا تھا اس کے اندر میں نے تقریباً کئی ہزار لوگوں کو اپنا جو میسج تھا وہ کنوے کیا ان کے موبائل کے اندر, ان کے فیس بک کے اندر. جی اچھا نقشبندی صاحب, یہ ابھی جو علی باز صاحب نے بات کی, بڑی خوبصورت بات کی کہ جس طرح سے فراڈ آج کل ہو رہا ہے, اور مصنوعی ذہانت سے آج کل صرف آواز نہیں تصویر تک بھی جھوٹی تصویریں آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں. تو انہی کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ اگر آپ کو اپنے کسی سگے بھتیجے بھانجے کسی کی اصل آواز بھی آتی ہے, تو جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ نے فوراً ایکشن نہیں لینا. یہ جو چیز ہے کہ اس میں سچ اور جھوٹ کو پہچاننا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو اس میں ہر ایک سے صرف ایک ہی مشورہ ہوگا کہ کبھی بھی کوئی اس طرح کی ہوتی ہے کہ جب تک لالچی ہے فراڈ یہ زندہ ہے, تو لالچ یا کسی بھی قسم کی چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ڈیجیٹل ہے, اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہی فراہم کرتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ڈیجیٹل کاروبار کتنی اقسام کا ہے, کہاں کہاں تک یہ اس کی جو ریچ ہے ہو چکی ہے؟ اچھا, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آج کل ہمارے ہر بزنس کے اندر آ چکی ہے. تو ہم لوگوں نے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہی نام کافی زیادہ پاکستان میں سنا ہوا ہے, پھر ای کامرس کا نام سنا ہوا ہے. لیکن اس ٹائم جو ہے اگر آپ باہر دیکھیں, اور جو کام ابھی پاکستان میں بھی شروع ہو گیا ہوا ہے, یہاں پہ مینیج سروس پارٹنرشپ, وہ کیا ہے کہ باہر کی بڑی بڑی کمپنیز اپنی سروسز دے رہی ہیں کہ آپ یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے پیسے کمائیں. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کا کام ہے. پھر اسی طریقے کے ساتھ آپ اپنی آن لائن چیزیں یہاں پہ اسے بیٹھ کے آپ بیچ سکتے ہیں, باہر بھی بیچ سکتے ہیں. تو اس ٹائم یہ ایک سمندر بنتا جا رہا ہے, اور اگر آپ دیکھیں گے کہ اس سمندر کے اندر جو شخص سن رہا ہے, بے شک وہ ایک لائر ہو, بے شک وہ ایک ڈاکٹر ہے, اس کا فیوچر جو ہے وہ ڈیجیٹل کے ساتھ ہی منسلک ہے. باہر کی دنیا میں آسٹریلیا کے اندر اس ٹائم جتنی ڈگریز ہو رہی ہیں اس کے اندر بے شک وہ لائر ہے, ان کو ساتھ وہ کمپیوٹر سائنس بھی پڑھا رہے ہیں, کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت جو ہے وہ آنے والے ہر پروفیشن کو چینج کرنے والی ہے. تو آپ کے سننے والوں کو یہی ہے کہ لازمی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا رخ اختیار کر لیں, بعد میں پچھتانا مت. یہ اساسا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو نفع اور نقصان ہے, سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے. تو اس پہ آپ کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ اگر ایک بندہ کاروبار کرنا چاہتا ہے یا شیئرنگ کرنا چاہتا ہے یا وہ اپنا کام کا آغاز کرنا چاہتا ہے, تو ایک ہمارے معاشرے کے اندر خوف بھی ہے, کیونکہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں اس نے بیچارے نے جو سختیاں ہیں یعنی فراڈ کا جو معاملہ ہوتا ہے اس نے سہا ہوتا ہے, اسے گزرا ہوتا ہے. کیسے آپ گائیڈ کریں گے؟ دیکھیں اس کے اندر جو ایک چیز ہے نا کہ یہ ہم صرف ڈیجیٹل کی بات نہیں کر رہے, ہم تو کنونشنل کسی بھی چیز کی بات کریں کہ جس چیز کا آپ کے پاس ایک پراپر نالج نہیں ہے, پراپر سورس نہیں ہے, یا جس چیز کے اندر جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں, تو ایٹ لیسٹ پھر کیا ہوگا کہ وہاں جتنی لیس انفارمیشن ہے, جتنا لیس ایکسپیرینس ہے, وہاں پاسبل ہے کہ آپ اس میں فیلئر کے چانسز ہیں, اور فیلئر نقصان کی صورت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارے لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ ڈیجیٹل میں آ رہے ہیں. لیٹس سپوز کہ میں بات کرتا ہوں ماما آرگینک کی, تو آپ چاہتے ہیں کہ میں نے بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر کے اندر آنا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہونی چاہیے, یا آپ کا چینل پارٹنر ہونا چاہیے کہ پروڈکٹ کی R&D کیا ہوتا ہے, اس کی پیکیجنگ کیا ہوتی ہے, اس کی مارکیٹنگ, اس کی ٹیکنالوجی, اس کی سیلز, اس کے آپریشنز کیا ہوتے ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ آپ خود سیکھ لیں. اگر آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے, تو پھر اس کا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ پارٹنر کرتے ہیں. پارٹنر بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں جس پہ آپ کو پتہ ہے کہ یار میں اس کے ساتھ چل سکتا ہوں, میں اس کو جانتا ہوں, یہ میں اس کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہوں. تو کسی بھی چیز میں جائیں, وہ اسپیشلی ڈیجیٹل ہو یا نان کنونشنل ہو, ہم جس چیز میں بھی جائیں, ہمارا جتنا اس چیز کے بارے میں نالج اور جتنا ایکسپیرینس ہوگا, جتنا ایکسپوجر ہوگا, جتنا اس چیز کو ہم جان رہے ہوں گے,
ہمارے فیلیئرز کے چانس اتنے کم ہوں گے، پر جتنا بڑا فیلیئر ہوگا اتنا بڑا لاس بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں آپ کے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی بزنس آن لائن کرنا ہے، ڈیجیٹل کی طرف جانا ہے، تو اس سے پہلے آپ بھرپور کوشش کریں کہ آپ اس بزنس کو، ماڈل کو سمجھ سکیں. بالکل آپ کو سمجھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک چیز کو سٹارٹ کرنا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس پہ 1 لاکھ روپیہ لگانا ہے، تو اچھا یہ ہے کہ پہلے آپ 10,000 روپیہ اس چیز پہ خرچ کر لیں کہ سیکھنے پہ یہ لگا کام کیسے کرتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ پیسے لگا دی اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پروڈکٹ کیسے بنتا ہے، ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے، ای کامرس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، سیکھا خود نہیں لوگوں نے ہوتا اور گالی پھر سسٹم کو دیتے ہیں. وہ سسٹم کو دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ اس بندے نے میرے ساتھ فراڈ کر لیا، یہ میں فیل ہو گیا. اصل تو وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس پورا نالج، ایکسپیرینس، ایکسپوجر نہیں تھا. جتنی یہ چیزیں لیس ہوں گی اتنا ہی آپ کے فیلیئرس کے چانسز زیادہ ہوں گے. تو یہ آصف صاحب، آپ کتنے پیسے کما رہے ہیں ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ایک سوال ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ سوال تو چھوٹا سا کیا ہے، جواب بھی چھوٹا سا دے دیں. ہاں اس دور میں یہی ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ ایک کنونشنلی جو آپ کو پوٹینشیل ہوتا ہے آپ اس سے 10x 20x زیادہ کروڑ تک کما رہے ہیں، کما کر اس کے اندر کر سکتے ہیں. کہ کمپیریٹیولی اگر میں کہوں کہ میں اپنا ٹائم، وقت اور انرجی کسی کنونشنل بزنس کو دوں تو شاید اس کا اتنا آؤٹ کم نہ ہو، رادر دین کہ میں ڈیجیٹل پہ آتا ہوں تو وہاں پوٹینشیل ڈیفینیٹلی اس کا زیادہ ہے. جی علی عباس صاحب، کیا فرمائیں کہ آپ کتنے پیسے کماتے ہیں؟ اچھا میرا تو کیونکہ کتابوں کا بزنس ہے اور میرا گڈز ہے، فرنیچر گڈز ہے، اس کا کام ہے، تو میں تو بہت زیادہ مجھے بینیفٹ دیا ہے اس پوری انٹرنیٹ اور ڈیجیٹلائزیشن نے. آپ کا جو بھی پروڈکٹ ہے نا، آپ نے اپنے پیج پہ اپنے پروڈکٹ کے ریلیٹڈ نیریٹو ڈیولپ کرنا ہے. یہ ہے نمبر پہلا کام آپ کا، ذہن سازی کرنی لوگوں کی. ہاں نہیں، آپ نے اپنی انفارمیشن جو بھی آپ کی پروڈکٹ ہے نا اس کے ریلیٹڈ آپ نے ویڈیوز بنانی شروع کر دینی ہے. اس کے بعد آپ نے انفلوئنسرز کو بلانا ہے، پھر وہ آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں بات کریں. جیسے میں نے کتابیں جو ہے، میرا پبلیکیشن کا کیونکہ کام ہے، میں نے بہت ساری کتابیں جو ہے نا اس پہ سیل کی ہیں، اور اس کا جو ریٹرن ہے، جس کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہم کہتے ہیں، وہ اتنا زبردست ہے نقشبندی صاحب. اگر آپ نے اس کی الگوریدم سیٹ کر کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بوسٹ کیا ہو تو یہ آپ کو بہترین جو ہے نا وہ ریٹرن دیتا ہے. اب دیکھیں جو زمانہ ہے نا وہ ہے نیریٹو کا. جیسے کوئی بھی چیز، کوئی پروڈکٹ بیچتا ہے نا، وہ اس پروڈکٹ کو نہیں بیچ رہا ہوتا، اس پروڈکٹ سے چیز جو حاصل ہو رہی ہے وہ اس چیز کو گلوریفائی کرتے ہیں. تو جیسے جیسے آپ کانٹینٹ بناتے جائیں گے، لوگوں کے دماغ میں کانٹینٹ جائے گا، اور کانٹینٹ سے جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ چیز کو پرچیز کرنا شروع کر دیں گے. جیسے میں پچھلے دنوں الائڈ بینک کی ابھی ایک، بلکہ یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ جب آپ کوئی ایسی چیز کریں گے تو جو لوگ اس چیز کے متعلق، یعنی آپ کی ایٹم کے متعلق یا آپ کے کاروبار کے متعلق سوچیں گے یا بات کریں گے تو وہ موبائل سنیں گا، اور آپ کی جو ایٹم ہے، جو آپ کا بزنس ہے، وہ آٹو سسٹم کے ذریعے ان تک پہنچے گا. ابھی جیسے ابھی پچھلے دنوں عثمان آصف صاحب نے ایک K2 پہ وہ گئے، مختلف ٹورسٹ کو لے کے اور اپنے سٹاف لوگ 20-25 لوگوں کو وہاں پہ وہ لے کے گئے، اور انہوں نے پاکستان کی برانڈنگ کی. انہوں نے پاکستان کو برانڈ کیا تاکہ ان کا جو ایک پاکستان کا سافٹ امیج جو ہے وہ ان کے کسٹمرز کو، اور جو یورپ اور امریکہ جن کے ساتھ وہ بزنس کر رہے ہیں ان تک وہ پہنچے. اچھا ان کی کمپنی کے جو لوگوز بھی لگے ہوئے تھے اس میں، کمپنی الٹیمیٹلی پروموٹ ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے ایک نیریٹو ڈیولپمنٹ کی کہ پاکستان ایک بہت خوبصورت کنٹری ہے، پاکستان میں آپ آئیں، آپ یہاں پہ ٹورزم کریں، اور ایڈونچر ٹورزم میں پاکستان کا کوئی ثانی نہیں ہے پوری دنیا میں. اس لیے انہوں نے ایک سٹوری ڈیولپ کی. جیسے میں ابھی الائڈ بینک کی پچھلے دنوں انوائرمنٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. الائڈ بینک کی پچھلے دنوں میں دیکھا ہے میں ڈاکومنٹری، انہوں نے بھی وہ بھی K2 لے کے گئے تھے اپنے سٹاف کو. انہوں نے صفائی مہم کا جو ہے نا وہاں پہ آغاز کیا، وہ پوری صفائی مہم چلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پاکستان صاف ہوگا تو خوبصورت لگے گا، وہ اس پہ بات کریں. حالانکہ وہ بینک ہے، جی بینک کا صفائی کے ساتھ ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کا ایک ایسی نیریٹو بلڈنگ کی کہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا وہ سافٹ کارنر بنایا، لوگوں کے دلوں میں ایک انفارمیشن دی. اس دن سے جو امیج ہے نا الائڈ بینک کا، وہ میرے نزدیک بہت بڑا ہو چکا ہے. بینک کا نام لینے کی ضرورت نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بینک کو بھی پابند کیا ہوا ہے سسٹم نے کہ آپ نے سوسائٹی کی بہتری کے لیے کوئی کام کرنا. اچھا نقشبندی صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ کتنے پیسے کمائے. میں صرف پیسے کمانے نہیں، کتنے پیسے اکٹھے کیے. تو میں آئی ٹی ایکسپرٹ آسٹریلیا میں ہونے کے علاوہ ایک والنٹیئر پریزیڈنٹ پاکستان آسٹریلین کلچر ایسوسی ایشن کا. صحیح. تو اس میں ہم لوگوں نے پچھلے 3 سال میں جو ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور مشکلات میں کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے گو فنڈ می کے تحت
ہم نے ہر بندے تک رسائی حاصل کرتے ہوئے ہم نے لٹرلی 3 سال میں $1.7 ملین آسٹریلین ڈالر جو کہ 30 کروڑ روپے بنتا ہے وہ ہم نے اکٹھا کیا, جس طرح علی واسپی بھی بتا رہے تھے. کتنے بن جائیں گے پاکستانی؟ تقریباً 30 کروڑ روپے سے زیادہ آپ ملک کے اندر ڈالر لے کے آئے؟ نہیں جی, یہ ہم نے وہاں پہ جو آسٹریلیا میں پاکستانی کینسر پیشنٹس تھے جن کو کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں تھی یا کوئی مشکلات کے اندر جو وہاں پہ مشکلات کا شکار تھے پاکستانی, ان کے لیے ہم نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے گو فنڈ می استعمال کرتے ہوئے ہم نے $1.7 ملین آسٹریلین ڈالر اکٹھے کیے. اس چیز کو جس طرح علی باس نے کہا کہ پیسہ پاکستان آیا فرق نہیں آیا؟ نہیں جی, یہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس ہمارے وہاں پہ آسٹریلیا میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اور اگر ان کو خدا نہ خواستہ کینسر ہو جائے تو ان کی مدد کرنے کے لیے گورنمنٹ بھی سپورٹ نہیں کرتی, ہاسپٹل بھی سپورٹ نہیں کرتے. تو ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پاکستانی آسٹریلین, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کس طرح ان کی مدد کر سکیں. تو ہم نے پاکستان کے پازیٹیو امیج کے لیے یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, اور اس کو پھر آسٹریلین گورنمنٹ اور کوئنزلینڈ گورنمنٹ انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ پاکستانی جو آسٹریلینز ہیں وہ کتنے آگے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں. یہ آصف صاحب یہ بتائیے کہ خیر اور شر شروع سے چلی آ رہی ہے, جہاں ٹیکنالوجی فاسٹ ہو رہی ہے وہاں پہ جو 2 نمبر فراڈیے ہیں ان کی بھی دوڑ ساتھ ساتھ ایسے آگے پیچھے ہی سارا سسٹم ہے. جو پہلے بھی بات ہوئی کہ لالچ جب تک ہے لوگوں میں اس وقت تک جو فراڈیے لوگ ان کا بھی فراڈ چلتا رہے گا. تو اب ہم نے اپنے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ, جو میں نے انٹرو میں بات کی تھی, محفوظ بنانا ہے کہ ایک بندہ اس انوائرمنٹ میں آنا چاہتا ہے, وہ بزنس کرنا چاہتا ہے, اب وہ یہ چاہتا ہے کہ جو میں کام کروں وہ میرے ساتھ کسی طرح فراڈ نہ ہو. اس حوالے سے کوئی ٹپس دیں آپ. نہیں, اس میں جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی نا کہ آپ نے اگر اس طرف آنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس چیز کی انفارمیشن ہونا بھی بہت ضروری ہے. وہ تو بات ہوئی نا کہ بھئی 1 لاکھ اگر بزنس کرنا ہے تو خدا کے واسطے 10,000 کا پہلے وہ پیسہ لگائیں جسے سیکھ بھی لیں. اسی پہ بات ہو رہی ہے. تک ہم ڈفرینٹ چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہے وہاں آپ کے پاس ظاہر ہے آپ کے نقصان کا اندیشہ ہے. تو یہ جیسے پہلے بھی ہم بات اس چیز پہ کر چکے ہیں کہ ہم جتنا سیف پلے کا مطلب یہ کیا ہے کہ آپ کسی چیز میں تبھی جائیں گے نا کہ جب آپ نے اس کو دیکھا ہے, آپ نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے یا آپ نے کہیں سے سنا ہے یا آپ نے کہیں سے پڑھا ہے. تو آپ جتنا سیف اینڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس چیز کو لرن کیے بغیر, اس کے بارے میں سیکھے بغیر, اس کے بارے میں جانے بغیر آپ جتنا جائیں گے اتنا زیادہ نقصان ہوگا. لیٹس سپوز ہم اس کی بات کرتے ہیں, یہ بھی بتا دیں کہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. نہیں, لوگوں کی باتوں میں تو میں نے اتنے کما لیے, میں نے اس نے اتنے کما لیے, میں یہاں پہنچ گیا, اس میں یہ بندے کو یہ میں نے گاڑی لے لی, یہ میں نے گھر خرید لیا, یہ بھی بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے اور نوجوان نسل کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے. ہاں, اس میں بالکل ایسا ہو رہا ہے. دیکھیں, یہ تو ایک ایسی بات ہے نا کہ جو اس طرف چیزوں کو دکھا رہا ہے اس کو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ یہاں ایسی ویڈیو بنی ہے, میں کیا اس پہ بات کروں کہ لوگوں نے پیسے دے کے ویڈیو بنوائی ہیں اور نہ پیچھے لاؤ لشکر چل رہا ہے, سیکورٹی کا چل رہا ہے, سارے کا سارا پیڑ کروا کے عام بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اسپیسیفک میں صرف اگر ای کامرس کی بات کروں نا, اتنا آسان ہونا تو سب کر لیں جی, لیکن جس طرح سے وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے اس طرح ہمیں لگتا ہے اتنا آسان ہے. اتنا آسان نہیں ہے, یہ اتنا ہی مشکل ہے. اگر آپ اس کو سمجھے بغیر کریں گے, آپ نے کسی کی ویڈیو دیکھ لی اور آپ کو کچھ نہیں آتا, آپ کے پاس جتنی لیس انفارمیشن ہے اتنا بڑا فراڈ ہونے کے چانسز ہیں. تو لیٹ سپوز میں بات کرتا ہوں, یہ تو ہم اس لیول پہ بات کریں. یہاں تو یہاں ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک پارسل بھیجا, وہ کسٹمر کے پاس پارسل چلا گیا ہوا ہے. کسٹمر نے کیا کیا کہ اس میں سے پروڈکٹ نکال لی ہے اور پروڈکٹ نکالنے کے بعد اس باکس کے اندر اس نے کوئی پتھر رکھ دیا, کوئی اور چیز رکھ دی اور ریٹرن کر دیا اور کہ جی مجھے تو ملا نہیں. تو اس لیول پہ بھی ہوتی ہیں جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ مارکیٹ. دوسرا پہلو بھی تو ہے نا کہ باکس ملتا ہے, کھولتے ہیں اور اس کے اندر صحیح نہ وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. کہ تیسرا بھی ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ لوگ بیچارے آن لائن پیسے دے دیتے ہیں, جمع کروا دیتے ہیں, لیکن چیز گھر نہیں پہنچتی. ہم میچور ہو رہے ہیں. دیکھیں, یہ چیزیں تو پیرالل چلے گی. اگر ہم سسٹم پہ بات کریں تو صرف سسٹم نہیں, ہماری مارکیٹ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے, ہمارا کنزیومر بھی ڈیولپ ہو رہا ہے, دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اگر یہی بات ہم یہاں بات کریں تو 3 سے 5% ہمارا ای کامرس ہے. یو ایس کی بات کریں تو 35 سے 40% ہے. تو ہماری مارکیٹ ابھی میچور ہو رہی ہے, ہمارا کنزیومر بھی میچور ہو رہا ہے. آپ وہاں پہ آرڈر پلیس کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک کوئی جیکٹ پرچیز کر رہا ہوں تو اس کی ویلیو ہے 5,000 روپیز. تو آپ کو وہ 1,000 میں نظر آ رہی ہے, تو تھوڑا سا آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کے ریویوز کیا ہیں. جو 5,000 کی چیز آپ کو 1,000 میں مل رہی ہے تو پھر آپ نے پرسیو یہ کیا فراڈ ہی ہے نا, پھر میں اس کو لوٹ رہا ہوں, آپ کو لگتا ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ 5,000 کی جو چیز ہے مجھے فری میں مل رہی ہے، لیکن آپ یہ جان نہیں رہے کہ اس کی تو وہ ویلیو ہی نہیں ہے. تو ہم جہاں بھی ایک سمپل سی بات کریں کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا جان لیں، اس کے ریویوز دیکھ لیں، اس پروڈکٹ کا بھی تھوڑا انالیسس کر لیں. تو ہماری بھی اتنی ایز اے کنزیومر بھی اتنی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس سے بچیں، اور مارکیٹ بھی میچور ہو رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہی ہیں کہ آپ بزنس کریں یا کوئی پروڈکٹ پرچیز کریں، جہاں ڈیجیٹل کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. صرف اینڈ یوزر پہ بھی وہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور جو اس کنزیومر کو انٹرٹین کر رہا ہے، وہ چاہے بزنس ہو یا اینڈ پروڈکٹ ہو. آپ کا خیال یہ ہے کہ تحفظات دونوں طرف ہوتا ہے؟ دونوں طرف ہیں، دونوں طرف ہیں. دونوں ہی ڈرے ہوئے ہیں. ہم دونوں ڈرے ہوئے ہیں، اور ڈرے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ ابھی ہماری مارکیٹ بھی میچور ہو رہی ہے جس میں کنزیومر بھی ہے اور سیلر بھی ہے، اور یہ ٹائم کے ساتھ جتنا کمپٹیشنز ہوگا اور ہمیں زیادہ عادت بھی فراڈ کرنے کی ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ڈیجیٹل ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہی فراہم کرتے ہیں. یہ بات صاحب کیا فرمائیں گے جو ہم آج موضوع پہ بات کر رہے ہیں، جس موضوع پہ جی اس موضوع کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مقامی فورم ہیں، تنظیمیں ہیں، یا انٹرنیشنل جو فورم ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کو اس حوالے سے کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ دیکھیے میرے خیال سے وہ تو رول اپنا جو بھی پلے کر رہے ہیں، لیکن آپ نے سب سے پہلے جو آپ کے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے، جو خبر آ رہی ہے نا، اس کو دیکھیے. آپ نے نا ایکسائٹمنٹ نہیں لینی، آپ نے فوراً سے آپ نے جذباتی جنونی نہیں ہو جانا. آپ نے اس کی نا ویریفیکیشن کرنی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، جیسے آصف نے کہا کہ جب آپ چیز کو بائی کر رہے ہیں نا، تو آپ ریویو ضرور پڑھیں، کیونکہ مختلف جگہوں پہ نا ریویوز آئے ہوتے ہیں، اور ان ریویوز سے بالکل پتہ چل جاتا ہے. ویب سائٹ کے اوپر بھی ہوتے ہیں، ویب سائٹ کے اوپر بھی ہوتے ہیں. آج کل دیکھیں رواج اتنا زبردست ہے نقشبندی صاحب، کسی نے کوئی ریسٹورنٹ بنایا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اگر ہورڈنگ پہ پیسے لگاؤں گا یا اشتہار دوں گا اخبارات پہ یا ٹی وی پہ اشتہارات دوں گا تو میرا اتنا بجٹ بنے گا. وہ 15 انفلوئنسرز کو بلاتا ہے، ان کو سب کو ایک اچھا سا لنچ یا ڈنر کرواتا ہے، اور سب کو کہتا ہے یار آپ 1-2 منٹ کی نا ویڈیوز بنا کے تو آپ اس کو اپنے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کھانا کر میں دیں. تو سب کچھ اور بھی ملتا ساتھ. نہیں، کھانے بھی دیتے ہیں، اور جو تھوڑے بڑے انفلوئنسرز ہوتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی وہ پیسے بھی لیتے ہیں جانے کچھ کو کے، دکھا کے کچھ کو ڈرا کے. اور لینا بھی چاہیے نا. دیکھیں انہوں نے اتنی محنت کی، اگر کسی نے 1,00,000 سبسکرائبر کیا اپنا یوٹیوب کا یا انسٹاگرام کا یا فیس بک کا، تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو پیسے بھی دیے جائیں، اور وہ اگر اس کو کھانا بھی مل رہا ہے تو وہ ایک بڑا اچھا سورس ہے اس وقت نقشبندی صاحب یہ انفلوئنسرز والا، کہ ان کو بلا کے آپ اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کی برانڈنگ کروا سکتے ہیں، اور اپنا جو بھی ریسٹورنٹ ہے یا جو بھی آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو پروموٹ زیادتی کر صاحب، سکتے ہیں. نقوی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ اچھا نقشبندی صاحب، آپ نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی تھی کہ آج کل فراڈ جو ہے، جو دکھایا جاتا ہے ٹی وی سوشل میڈیا کے اوپر کہ اتنے لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں، اتنی فیک ویڈیوز، اور جو ہمارا جو ینگ جنریشن ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ پیسے کمائے جا رہے ہیں. تو میرے نزدیک جس طرح میرے جو دونوں معزز ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جس طرح کہا کہ ہمیں جب تک کسی چیز کا علم نہیں ہے تب تک اس کے اندر چھلانگ نہ لگائیں. اس ٹائم کرپٹو کرنسی جو ہے اس کے اندر اتنے لوگ انویسٹمنٹ میں آ رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر ٹیکنالوجی کیا ہے. 85% لوگ پیسہ لوز کر جاتے ہیں وہاں پہ، اور ہم نے ایسے کیس دیکھے بھی ہیں. ہاں جیسے کرپٹو کی نقوی بات ہو رہی ہے نا. نقوی صاحب بعد مکمل کر لیں. جی بالکل. تو اس میں یہی میں کہوں گا کہ جو آصف صاحب نے بھی کہا کہ کرپٹو کرنسی کوئی بھی چیز ہو، جب تک آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ نے اس میں پیسے نہیں ڈالنے. اگر آپ کسی کی ویڈیو دیکھیں گے، کوئی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں گے بہت پیسہ کما رہے ہیں، آپ کو سب کچھ جینون اور اوریجنل نظر نہیں آتا جیسے ہوتا ہے. تو اس لیے ہر چیز میں، جس طرح انہوں نے پہلے کہا تھا کہ پہلے اگر 1 لاکھ لگانا ہے تو 10,000 لگا کے آہستہ آہستہ کام سیکھیں، اس کے بعد اس چیز میں ضرور آئیں. ہمارا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دور ہوں، یہ چیز تو اب اس سے ہم دور رہ ہی نہیں سکتے. اس کو ہم نے سیکھنا ہے اور اس کو ایڈاپٹ کر کے کرنا ہے ہم نے. نقوی صاحب، کوئی ایسا ضابطہ نہیں عالمی سطح پہ کہ جو لوگ فراڈ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں یا معاون بنتے ہیں یا اپنی ویب سائٹ کو، اپنے پیجز کے اوپر وہ سیکورٹی لاک نہیں لگاتے، یا اگر اب دیکھیں بینک میں خدا نخواستہ فراڈ ہو جاتا ہے تو بینک ذمہ دار ہوتا ہے، وہ پیسے ریٹرن کرتا ہے. ایسا کیا گوگل نے یا عالمی فورم نے کوئی ایسا اب تک کوئی فورم بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ اچھا، اس طرح کہ دنیا بھر میں یہ سائبر سیکیورٹی کے سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں، رولز اور لا بڑا امپورٹنٹ ہے. امپلیمنٹیشن لا کی جو ہے باہر بہت زیادہ سختی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. اب وہی چیزیں اب پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو اس میں ایک تو اداروں کی آپ نے جس طرح پوچھا کہ اداروں کی ذمہ داری اور لا تو ہے، لیکن کیا لا اتنی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے جس طریقے سے فراڈ یہ آگے جا رہے ہیں؟ جی نہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب اس ٹائم
ہم مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے ایسے ایسے فراڈ ہو رہے ہیں کہ جس کا ہمیں اندازہ تک نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہاں پہ نہ لا ہے نہ ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں. اور اس ٹائم ویسٹرن کنٹریز جو ہیں ان کے لیے سب سے بڑا یہ چیلنج ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کے تو آ رہے ہیں لیکن ان کے کیا اصول ہوں گے. تو میرا کہنے کا صرف آخری اس معاملے پہ ایک جو جملہ کہوں گا کہ ہر شخص کی ذمہ داری اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے. ہم کسی ادارے کو دیکھیں اس سے پہلے خود محتاط ہوں گے, ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں گے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو, تو ضرور اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابی آئے تھے نا, تو انہوں نے پوچھا کہ کس پہ آئے ہو؟ سواری پہ. سواری کہاں ہے؟ جی وہ میں نے اللہ کے سپرد کری. آپ نے کہا نہیں, جاؤ پہلے اس کی ٹانگ باندھ کے آؤ, یعنی کہ اس کو نکیل ڈال کے آؤ, قلعے کے ساتھ کیل کے ساتھ باندھو اس کو, ایک لاک جو اس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک لاک لگاؤ, تالا لگاؤ اس کو, یعنی کہ اس کو باؤنڈ کرو کہ وہ جانا چاہے بھی تو نہ جا سکے. تو ہم یہ باتیں ہم سمجھتے ہیں کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی نہیں دیکھتے. اپنا آصف صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے, ہم اپنے ملک سے اپنے حکمرانوں سے کیا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ جہاں تک ہم بات ہی وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک انفراسٹرکچر ہے جس انفراسٹرکچر کی ہمیں ضرورت ہے, لیکن کیا ہم اس انفراسٹرکچر کے اندر کیا رول پلے کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں لیٹس سپوز کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کسی بھی چیز کے اندر جانا ہے, تو گورنمنٹ تو ہر چیز کے اندر رسپانسیبل نہیں ہو سکتی. اگر مجھے کوئی آئی ٹی کی اسکل سیکھنی ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس کیا کیا آپشنس ہیں. ڈیفینیٹلی ایک بات بہت ضروری ہے, اور ایز اے گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا ایز اے نیشن کی طرف سے ہو, کہ ہمارے پاس وہ سکسیس سٹوریز اس طرح سے نہیں ہیں, وہ ریفرنس پوائنٹ نہیں ہیں کہ جن ریفرنس پوائنٹس کے اوپر ہم دیکھیں کہ کیا یہ اس نے کیا تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی کے ساتھ ہماری بھی ذمہ داری اتنی ہے. ہماری یہ بات صاحب میں ترتیب سے واپس آ رہا ہوں. آخری میرا سوال آپ سے بھی آخر میں اس حوالے سے کیا آپ فرمائیں گے؟ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ بہت مصروف ہے اپنے کاموں میں, بہت بیزی ہے, ان کے پاس بہت زیادہ پرابلمز ہیں, بہت ایشوز ہیں. بس گورنمنٹ سے جو ہے ڈالر بہت زیادہ ہے, گورنمنٹ سنبھالے نہیں جا رہے. $2 ارب ویسے ابھی آئی ایم ایف کو واپس کیا ہے پچھلے دنوں گورنمنٹ نے. ویسے گورنمنٹ جو ہے نا اس سے ان سے آپ نے لیے ہوئے تھے, آپ نے قرضہ نہیں دیا. جی جی قرضہ نہیں لیا, آپ اتنا احسان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی لیے واپس کر دیں, یہ بھی بڑی بات ہے. تو گزارش جو ہے نا وہ التجا ہاتھ باندھ دے گورنمنٹ سے یہی ہے. بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے, ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد ہے فری لانسرز کی, اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو فری لانسر ہے اس وقت وہ یا ملیشیا شفٹ ہو رہا ہے. ہماری منڈی بھی چھوٹی ہے جی. نہیں سر, ہم پھر بھی چوتھے نمبر پہ ہیں دنیا میں, چوتھے پانچویں نمبر پہ. پوری دیکھیں نا 225 ممالک میں ہمارا چوتھا نمبر آ جانا بھی بہت بڑی بات ہے. یہ آصف صاحب میری بات کو ضرور سیکنڈ کریں گے. بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم فری لانسرز میں جائیں تو ہمارا چوتھا. میں ان سے کہہ رہا تھا میں چلو کچھ تو فائدہ زیادہ بچے پیدا کریں. نہیں, اس میں یہ بات صحیح ہے. ایز اے فری لانسرز کی بات کریں تو ہمارا یہ نمبرز ہم 4/5 آتے ہیں. تو جہاں گورنمنٹ سے صرف اتنا ہے کہ ہمیں انفراسٹرکچر کے اندر جو انفراسٹرکچر انٹرنیٹ کا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے, کہ جس کی وجہ سے لاسٹ کچھ ٹائم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہمارا لاس ہوا, اور انٹرنیشنل جو کلائنٹیز ہے وہ اس چیز کے لیے ویٹ نہیں کرتی کہ آپ کی کنٹریز کے اندر انٹرنیٹ کی کیا سچویشن ہے. دیکھیے مجھے پتا ہے نقشبندی صاحب, مجھے پتا ہے کہ جب آپ کو کلائنٹ نے ٹائم دیا نا 6 بجے آپ نے میرے ساتھ آن لائن زوم میٹنگ پہ آنا ہے, اور اگر آپ اس وقت اویلیبل نہیں ہوتے اور انٹرنیٹ پہ آپ کی جو ہے نا وہ پرابلم آ رہی ہے, تو وہ ہمارا کلائنٹ جو ہے نا وہ کہتا ہے آپ کا ایک ملک میں انٹرنیٹ اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ ہمارا جو پرپوزل آپ نے پٹ کیا ہے آپ ہمیں اسائنمنٹ پٹ کیسے کریں گے. وہ وہیں پہ آپ کا جو آرڈر ہے وہ کینسل کرتا ہے, اور وہ شخص جو ہے وہ شخص جہاں سے آخری الفاظ دے دو, یا وہ ملیشیا چلا جا رہا ہے یا وہ دبئی جا کے بیٹھ کے کام کر رہا ہے. جی نقص آخر میں کیا فرمائیں صاحب, یہ بہت پاکستانی آسٹریلین ہمارے لیے مطلب لمحہ فکری ہے, اور میری گورنمنٹ سے التجا بھی ہے, درخواست بھی ہے کہ جب دنیا بھر کے ممالک یہ $1 ٹریلین کی انڈسٹری کو قابو کریں, ہم اس ٹائم جب ہمارے پاس یہ سارا اسکل سیٹ اپنے پاکستان کے اندر ہے, ہم اس کو انٹرنیٹ سلو انٹرنیٹ کے تھرو ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز, جس طرح جتنا سلو انٹرنیٹ ہو گیا, آن لائن پیمنٹ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جتنا نقصان ہو رہا ہے یہ کھربوں ڈالر کا نقصان ہے. تو اس لیے التجا یہ ہے کہ اس چیز کو آسانی. جی بہت شکریہ, بڑی مہربانی. آج ہمارے پینل نے جو بات کی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, دوسرے کو بعد میں ٹھیک کرنا ہے, اور دوسری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے, ہماری آوازیں بہت کمزور ہیں, وہ درخواست یہ ہے کہ انٹرنیٹ کو بند نہ کریں. انٹرنیٹ بند کرنے سے جلسے درنے جلوس تو
ایکس وغیرہ پہ پابندی آ سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک منڈی ہے، یہ کاروبار ہے، اور پاکستان کے کاروبار کو جب ریاستی سطح پہ، حکومتی سطح پہ بند کیا جائے گا تو اس کا نقصان ہوگا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے اس منڈی کو، یہ ایسے ہی ہے کہ اگر اپوزیشن کہے کہ کل ہڑتال ہوگی اور ہڑتال کامیاب ہو جائے، تو جب انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ خود اس احتجاج کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔